बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 27 फरवरी है, जुमेरात का दिन है और वह न कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिस तरीके से इजराइल की जानिब से 1 साल 3 महीने तक जंग लड़ी गई और 1,60,000 से जायद जो फलस्तीनी हैं उनको माजूर कर दिया गया, जख्मी किया गया। 61,000 से जायद लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। लेकिन इसके बावजूद वो जो उसका ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। गजा के ऊपर उसका तसल्लुत, उसका कंट्रोल वो ना कर सका और फिर नित नए तजुर्बे जो है वो किए जाने लगे, यहां तक कि अमेरिका जो है वो कूद पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि वो यहां पर आकर अपना तसल्लुत तो जमाएगा और गजा उसके हैंड ओवर किया जाएगा। लेकिन अब जब ये तमाम तर सिनेरियो इनके हाथ में नहीं आया और इनकी प्लानिंग इनके अकॉर्डिंग नहीं चली, तो अब जनाबे वाला इनका मंसूबा बदल गया और अचानक से जो इजराइल है उसकी जानिब से गजा को मुकम्मल तौर पर गजा से निकलने का फैसला किया गया है और मिस्र को बड़ी ऑफर की गई है कि मिस्र जो है वो गजा ले ले और इसकी रीबिल्डिंग करे, इसको तामीर करे। और ये प्लानिंग, इसके पीछे असल में एक बड़ा घिनौना मकसद है। पूरी की पूरी एक गेम जो है वो रचाई गई है और मिस्र का जो जवाब आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्र इस वक्त डटा हुआ है और मिस्र खड़ा है कि वो आजाद फलस्तीन से पीछे नहीं हटेगा और उनके लोगों को गजा के अंदर जो लोग हैं उनको जो मुंतकिल करने की या डिस्प्लेस करने की खबरें जो आ रही थी वो उसने दो टोक अल्फाज में ट्रंप को भी बात कह दी और वो यहां तक कि उसका दौरा जो था उसने वो कैंसिल कर दिया। जिसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने भी ये कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे रहा है, ये नहीं कि कोई जबरदस्ती उनके ऊपर मुसल्लत कर रहा है। लेकिन अब ये जो एक पूरी की पूरी गेम रचाई गई है, एक खतरनाक प्लान जो है वो रिवील हुआ है। वो क्या है वो आपके सामने रखना है। और फिर फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से एक जबरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल की गई है, जिसमें 600 फलस्तीनी जो है वो रिहा हो गए, इजरायली कैद से रिहा हुए। वो कैदी जो कि जिनके ऊपर यूं कह लें कि गाड़ियों के ऊपर लाया गया था उन्हें और वो उनको वापस ले गए, तो उन्होंने कहा था कि हम इनको रिलीज नहीं करेंगे। ये कैसे इनको रिलीज किया गया, ये बड़ी अहम खबर है। और फिर इसराइल के जो मुतअद्दिद शहरों के अंदर धमाकों की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, जबकि तल अवीव के अंदर मुजाहरे जो है वो जारी हैं, एहतजाज जारी हैं कि इस वक्त ये जो डील है इसको मुकम्मल किया जाए और हमारे कैदियों को वापस लाया जाए। ये क्या तमाम तब डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले ये जो मिस्र को ऑफर की गई है और इजराइल से निकलने की खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर लिए, तमाम तर एफर्ट्स कर ली, लोगों को तकरीबन 35,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो लुकमा अजल बन गए, 60,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो जान की बाजी हार गए। इसके बावजूद वो अपना तसल्लुत नहीं जमा सके, इसके बावजूद वो जो हमास है उसका खात्मा नहीं हो सका और फिर वो जो सुरंगें थी वो मुकम्मल तौर पर उनको डिग आउट नहीं किया जा सका, उनको तबाह नहीं किया जा सका, उनको खत्म नहीं किया जा सका। जब तमाम तर एफर्ट जो है वो रायगा चली गई, तो अब एक नया प्लान जो है वो सामने आया है और ये एक पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई। कैसे हुआ जनाबे वाला ये है कि इन्होंने मिस्र को ये ऑफर की है और कहा है कि मिस्र जो है वो अगर गजा का तसल्लुत हम यहां से निकलने के लिए तैयार है और ये गजा का कंट्रोल जो है वो मिस्र को दे दिया जाए। मिस्र यहां पर रीबिल्डिंग करे, 8 साल तक का मुआहदा हो, 8 साल में ये यहां पर रीबिल्डिंग हो, यहां पर घर बनाए, मकानात तामीर करें, होटल्स, रेस्टोरेंट और दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाए जिस तरह से मिस्र ने प्लान दिया था। लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो इनके मजदूर होंगे, जो इनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी, वो इजरायली करेंगे आके। लेकिन इसमें भी एक प्लान था कि यहां पर जो इनके फौजी हैं, जो इनके एजेंट्स हैं, वो यहां पर आएंगे और आकर वही रूप धार के वो काम करेंगे और जमीनों के अंदर जहां पर सुरंगें हैं वो हमास को यहां से वो सुरंगें ढूंढेंगे और जो ही ये गजा रीबिल्ड हो जाएगा तो वहां पर अपनी फौज उतारी जाएगी और यहां पर अपना कंट्रोल बना लिया जाएगा। लेकिन इस पूरी की पूरी प्लानिंग को मिस्र की जानिब से जो है वो जमीन बोझ कर दिया गया। कैसे हुआ जनाबे वाला ये है कि मिस्री वजारत खारजा ने कनेसेट के रुकन और जो इजरायली अपोजिशन लीडर है यार लैपिड, उसकी तरफ से मिस्र के लिए जो गजा की पट्टी का इंतजाम संभालने के लिए $155 बिलियन का गैर मुल्की कर्जा माफ करने की तजवीज जो है उसको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि इसके पीछे असल में गेम क्या है। $155 बिलियन, $155 अरब जो आप अंदाजा कीजिए
جو کس طریقے سے یہ پلاننگ کی گئی ہے کہ $155 بلین جو ہے اس کا قرضہ ہی معاف ہو جائے. مطلب وہ کیا کریں گے؟ خود قرضہ معاف کریں گے، پھر نہ صرف یہ بلکہ یورپی ممالک امریکہ سے کہہ کر وہ تمام تر قرضہ معاف کروا دیں گے، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہے. اب یہاں پر جو مصر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کسی بھی ایسی تجویز یا خیالات کو قبول نہیں کرتے جو مصری اور عرب موقف کے بنیادی اصولوں کو منقطع کرتے ہیں یا تنازع کے بنیادی حل سے نمٹنے کے لیے مناسب طریقہ کار کو نقصان پہنچاتے ہوں. اس طرح کے آدھے اقدامات کسی حتمی حل تک پہنچنے کے بجائے تنازع کو طول دینے اور دوبارہ بھڑکانے کے اندر معاون ہوتے ہیں. ہم مشرقی یروشلم سمیت غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک کے درمیان ایک الگ نہ ہونے والے تعلق کی توثیق کرتے ہیں، ایک فلسطینی سرزمین کے طور پر جو ایک آزاد فلسطینی ریاست کی سرزمین پر مشتمل ہے جسے مکمل فلسطینی خود مختاری اور انتظامیہ کے تحت ہونا چاہیے. تو یہ تو جناب والا انہوں نے پوری کی پوری ان کی پلاننگ جو ہے وہ ہی دبردھوس کر کے رکھتی ہے. لیکن یہاں پر ابھی کیونکہ جس طرح سے پچھلے 1 سال اور 3 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ میدان کے اندر ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے تقریباً اتنے بڑی تعداد میں فلسطینی جو ہے وہ بھی مارے گئے. اور اب اس حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کے خیال میں اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا اور پچھلے 16 ماہ کے اندر جو شہری ہیں ان کے گھروں کو مسمار کرنے میں، معصوم لوگوں کی جان لینے میں انہوں نے پورے کا پورا پارٹ لیا، جن میں بچے بھی تھے، خواتین بھی شامل تھیں. کیا وہ محبت اور امن پھیلاتے ہوئے گھر واپس آئیں گے؟ تو یہاں پر ہارٹس اخبار نے اس کا جو ہے وہ جواب دیا، جس میں جو ایک سوشل ورکر ہے، اسرائیلی سوشل ورکر ڈاکٹر ڈینیلا شیبر، اس نے کہا Shapira talks about the close connection between the Gaza war and domestic violence. The boys come home and their mothers are genuinely afraid of them. مطلب اس نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اور جو اس وقت وائلنس ہو رہی ہے، اس میں جو کنیکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جو یہ لڑکے ہیں، جو فوجی ہیں، جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو ان کی مائیں ان سے حقیقت میں اب ڈر رہی ہیں، خوف زدہ ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن ابھی برطانوی گارڈین جو اخبار ہے اس نے انکشاف کیا کہ غزہ سے تعلق رکھنے والے 160 سے زائد جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اسرائیلی جیلوں میں قید کیا گیا ہے اور ان پر تشدد کیا گیا ہے. اور اگر یہی کام فلسطین کی جانب سے کیا گیا ہوتا تو اس وقت پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ بھرپور طریقے سے واویلا کر رہا ہوتا، آسمان کو سر پہ اٹھایا ہوتا. لیکن ابھی جو ایک جو ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر جہاں پر ان کے حملے مزید تیز ہو چکے ہیں، وہاں پر جو اس وقت کوششیں ہیں وہ تیز کی گئیں، اور جو فوجی ہیں وہ ایک موبائل شاپ کے اندر اس کو توڑتے ہیں اور وہ اندر گاڑی جو ان کی جیپ ہے اس کو ٹکراتے ہیں، توڑ کے وہاں سے موبائل وغیرہ سارا کچھ جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ لوٹ مار ہوتی ہے اور چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ چوزن لوگ، چوزن پیپل جس طرح سے کہا جاتا ہے. تو اب کیا کہا جائے اس پہ؟ لیکن ابھی جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے 4 جو باڈیز ہیں، ڈیڈ باڈیز، وہ اسرائیل کے حوالے کی گئی ہیں اور اس کے بدلے میں اپنے 600 لوگوں کو چھڑوایا گیا ہے. ابھی جو فلسطینی مزاحمت کے ترجمان ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ as part of Al-Aqsa flood deal for prisoner exchange, Al-Qassam Brigade decided to hand over the bodies of the fallen Zionist captives tonight. مطلب جو مارے جا چکے وہاں پر قیدی تھے 4 لوگوں کے نام اتزاہی عدان، اتزیک الجارید، اوہد یاہولمی اور شلومو منصور، یہ 4 جو ان کی باڈیز ہیں ان کو واپس کیا گیا. اور پھر 602 لوگ جو ہیں ان میں تقریباً 594 کے قریب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی رہائی ہوئی ہے. اب جناب والا رہائی پانے والے فلسطینیوں کو لے جانے والی 12 بسیں جو ہے وہ غزہ کی پٹی پہنچی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کو یورپی ہاسپٹل کے اندر رہا کیا گیا. تمام کو غزہ سے جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور بغیر کسی الزام کی حراست میں لیا گیا تھا. اور پھر اسرائیلی جیلوں کے اندر ان کو بھرپور طریقے سے جو یوں کہہ لیں کہ ایک بہت لمبا عرصہ گزارنا بھی پڑا، اور ان کو یوں کہہ لیں کہ ان کی طبی حالتوں کی وجہ سے کچھ کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑی ہے. اور رہائی پانے والوں میں سے ایک ڈاکٹر محمد ظاہر بھی ہیں جنہیں اسرائیل نے شمالی غزہ کے کمال ایڈوان ہاسپٹل میں کام کے دوران جو ہے وہ گرفتار کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے واپس آئے ہیں. ابھی ایک ناظرین گرامی ایک تصویر جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے. وائس آف ربیز کے نام سے ایک جو کہہ لیں کہ ایک اکاؤنٹ ہے اور اسرائیلی ہے، ان کا اپنا آفیشیل اکاؤنٹ ہے. وہاں پر یہ جو انہوں نے تصویر شیئر کی جس میں تمام تر جو ربیز ہیں، جو یہودی ربی ہوتے ہیں، وہ اسماعیل ہنیہ سے مل رہے ہیں. اور ساتھ میں لیری البیک کے مطابق قید میں رہتے ہوئے انہوں نے لفظی طور پر یہودی تعطیلات منائی ہیں، اور جو اس نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ کیسے
یہ تصویر جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ یہ کس جگہ کی پکچر ہے، کیونکہ وہ انہوں نے حماس کا آفس جو ہے وہ وزٹ کیا تھا، اور اسماعیل ہنیہ جب زندہ تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے مل کر وہاں پر بات چیت ہوئی تھی، 1993 کی یہ بات ہے، تو وہاں پر ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پکچرز بھی ریلیز کی گئیں، اور یہ سارے کا سارا ان کا منظرنامہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ ان کا ایک بڑا اچھا جو ایک تعلق تھا، اور وہ یہودیوں کے خلاف نہیں تھے، تو یہ ان کا ایک نیریٹو ہے۔ لیکن آج پی ایچ آر اسرائیل کی آج کی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ اکتوبر 2023 سے اسرائیل کی جانب سے 250 سے زائد غزہ سے کے اندر جو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے جو کارکن ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اور ان کی جانوں کے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے، جس میں جنسی تشدد بھی ہے، بھوکا رکھنا بھی ہے، تشدد بھی ہے، اور پھر انسانی ڈھال کے طور پر ان کو استعمال بھی کیا گیا، جس میں ابھی 180 سے زائد زیر حراست ہیں، 70 سے زائد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ لیکن یہاں جو منظر ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شام کی نئی حکومت کو وارننگ جاری کرتے ہوئے جنوبی شام سے اپنے فوجوں کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا ہے، اور اس نے کہا خبردار کیا کہ اسرائیل دروز کمیونٹی کے خلاف کسی قسم کی دھمکیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور پھر اسرائیلی وار منسٹری نے کہا کہ اوور آرمرڈ یونٹس have entered Syria for the south and west and are preparing to capture even more of Syria۔ مطلب اس نے واضح طور پر کہا کہ اب وہ جو زیادہ یہاں پر جو جنوب کے اندر وہ موجود ہیں، مزید انہوں نے جو شام کا علاقہ ہے اس کے اوپر تسلط جمانے کا اعلان کیا، اس نے کہا کہ ہم نے فوجیں اتار دی ہیں۔ اب دیکھیں شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسرائیل کی تاریخی نوعیت کے بارے میں جاننے کا بہترین موقع ہے۔ شام کی نئی حکومت کی پالیسی بالکل وہی ہے جو لبنانی ریاست کی ہے، اور صدر احمد الشرع جو ہیں اس نے کہا کہ شام اسرائیل کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا، جو کہ سرکاری لبنانی ریاست کی پالیسی کا بھی وہی موقف ہے۔ اور اس پالیسی کا نتیجہ کیا نکلا؟ شام کے جو پہاڑ ہیں ماؤنٹ ہرمون کو ضم کرنے کے بعد کل نیتن یاہو نے کہا کہ جنوبی شام کو غیر عسکری اور اسرائیلی سیکورٹی کنٹرول میں رکھا جائے گا۔ اس طرح لبنان میں حزب اللہ کی تشکیل ہوئی، اور مستقبل کے اندر اسرائیل جنوبی شام کے باشندوں کو جتنا وہاں پر یوں کہہ لیں کہ پریشرائز کرے گا، اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ شامی اپنے طور پر مزاحمتی کارروائیاں کرنا شروع کر دیں گے، اور اگر اسرائیل کی ریاست اسرائیل کے کنٹرول کو نظر انداز کرنے اور پھر جنوب کے باشندوں کو اسرائیل کے سامنے اپنے حال پر چھوڑنے کی پالیسی کو برقرار رکھتی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم شام ایک نئی مزاحمت کی پیدائش کے پہلے مرحلے میں جا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہوتا ہے جب آپ پریشرائز کرتے ہیں، جس طرح سے شامی حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، اور دوستی وہ کیسی کرنا چاہ رہا ہے کہ جس نے آگے بڑھتے ہوئے اس نے وہاں پر شام کے اوپر ہی کنٹرول شروع کر دیا، پہلے کنیترا، پھر 5 علاقوں کے اوپر، اور پھر اپنی فوجیں اتار دی، پھر فضائی حملے شروع کر دیے۔ تو یہ منظرنامہ بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پر تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی جو خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ a vehicle exploded in the Or Hanner district of Israel، جو اسرائیل کی ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک گاڑی وہ ایکسپلوڈ ہوئی ہے، اس میں دھماکہ ہوا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ سینٹرل اسرائیل میں دھماکے ہوئے تھے، اس حوالے سے رپورٹ کیا گیا تھا، اور پھر جو اس وقت گولان ہائٹس کے اوپر ڈرونز کی جو وہاں پر انفلٹریشن ہوئی تھی، تو یہ ایک منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل اور حالات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھے، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔